बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की जो दरमियानी रात है, जो ये रात गुजर रही है, ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व स्वहबिहि वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अजमत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। आप खुशनसीब हो, आपके साथ वालिदैन हैं। अरे बाबा, आप हाथ उठाएं, तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें आपके साथ, कितनी परेशानी है, क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में? क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता।
والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا. ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں, بیٹھو ان کے قدموں میں, کرواؤ دعائیں, تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی, آپ نے اللہ پاک کی طرف, آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے, اللہ پاک نے وحی بھیجی, اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے, وہاں تشریف لے جائیے, اس غار میں ایک شخص ہوگا, وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا, خود سواری کا انتظام فرما دیتا. آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں, اس شخص کے پاس جا کر جیسی گئے, اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے. اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا, اے بادل نیچے آؤ. بادل نیچے آیا اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے, اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا, بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. سنیے, اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی, بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں. اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے, اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا. ماں راضی تھی نا, رب بھی راضی ہو گیا, اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, ہر طرف دوڑے اور دعائیں کروانے. ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے, اس کی دعا لے لو نا. والد گھر میں ہے, جاؤ نا اس کے پاس, پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے, معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں, کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو, کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ, یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا, جتنی بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. یعنی کوئی 100 بار دیکھے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے. اب مجھے بتاؤ, دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا, ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا, رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی, ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں, یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے, تم دور جا رہے ہو, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں, 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا. خدا کے واسطے یہ مت کرو. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں. بڑی امیزنگ حدیث ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے, اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے. جو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے. لسننگ پاور دیکھیے, not only the human beings,
صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں۔ اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے۔ جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو جنت مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یہ نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں۔ جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے۔ ساری برکتیں ایک طرف۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی ریسپیکٹ ہو، جس سے بڑی محبت ہو، اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس، جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو ایک بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھیں۔ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ حضرت سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں؟ آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا، یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے۔ اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے، اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی، انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے، درہم بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے
کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا کہ جس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی۔ جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں، کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ آج شب عاشور ہے، ہم بڑی زبردست لائٹوں میں سکون سے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے، شاید لنگر بھی کھائیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ تصور کیجئے تقریباً 1380 سال پہلے کربلا کے تپتے ریگستان پر بھی یہ رات آئی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا، اور اس رات سے پہلے کا سینیریو کیا تھا، کس طرح یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا، اور کس تکلیف میں وہ رات گزاری تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج میری اور آپ کی فیملی ساتھ ہو، اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار مجھ پر آ جائے غم نہیں ہے، بچوں پر، فیملی پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کو ٹیک کیئر کریں۔
مگر وہ بھی تو ایک فیملی تھی نا، اور وہ فیملی کتنی اعلیٰ عرفہ اور کس مرتبے والی فیملی تھی، ذرا سوچو تو صحیح۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، تب تک اس ظلم